من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. عليه الصلاة والسلام. રાતનો કઈ દેખાય છે નંબર છે ને લા નથી નેટવર્ક. मेरे भाइयों और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया की ये मुख्तसर सी जिंदगी आखिरत की लामहदूद जिंदगी की तैयारी के वास्ते दी है. दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है और मौत के बाद आखिरत की जो जिंदगी आने वाली है वो जिंदगी हमेशा हमेशा की कभी न खत्म होने वाली है. हम यहाँ जो जमा हुए हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं या हम अपने घरों को जा रहे हो, हमारी आखिरी जो मंजिल है वो तो आखिरत और जन्नत है. जन्नत में से आए हैं और जन्नत में जाना है. उसी की तैयारी के साथ हम सबको जीना है. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है. अगर इंसान अपने आप को बनाए तो बनाते बनाते जाता है तो बंदा फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है. और अगर इंसान अपने आप को न बनाए, अपने आप को बनाने की मेहनत न करे तो ये इतना गिरता है कि गिरते गिरते जानवरों से भी बदतर हो जाता है. इसलिए भाई हर एक के ऊपर ये जरूरी है कि वो अपने आप को बनाने की मेहनत करे तो मैं बन जाऊं. और अल्लाह रब्बुल इज्जत बनी हुई जिंदगी को कबूल करेंगे, बिगड़ी हुई जिंदगी को कबूल नहीं करेंगे. बने हुए इंसानों की कीमत लगेगी, बिगड़े हुए इंसानों की कीमत नहीं लगेगी. अब जो हजरात अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो भी अपने आप को बनाने के लिए जा रहे हैं. तो वे हम अपने आप को बनावे. बने हुए इंसान की अल्लाह के यहाँ कीमत है, बिगड़े हुए इंसान की अल्लाह के यहाँ कीमत नहीं है. अब आदमी बना हुआ कौन है और हमें अपने आप को कैसे बनाना है? बना हुआ इंसान कौन है? वरना इसके लिए 3 बुनियादें हो. जिसका ईमान और यकीन बन गया, जिसके बदन से निकलने वाले आमाल बन गए और उसके अखलाक बन गए, तो ये बना हुआ इंसान है. और अगर ईमान और यकीन नहीं है, बदन से निकलने वाले आमाल अल्लाह को राजी करने वाले नहीं है और उसके अखलाक अच्छे नहीं है, तो ये बिगड़ा हुआ इंसान है. चाहे वो दुनिया में उसके पास में दुनिया के सारे सादे सामान हो, लेकिन ये चीजें अगर उसके पास नहीं है तो ये बिगड़ा हुआ इंसान है. और अगर एक आदमी के पास है, उसका ईमान और यकीन मजबूत है, बदन से निकलने वाले अमाल अल्लाह को राजी करने वाले हैं और उसके अखलाक भी अच्छे हैं, तो ये बना हुआ इंसान है. चाहे उसके पास दुनिया का साजो सामान कम से कम हो. इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम अल्लाह के रास्ते में इसलिए जा रहे हैं ताकि हम अपनी जात पर मेहनत करके अपने आप को बनावे. इसलिए अल्लाह के रास्ते की बड़ी कीमत है. अल्लाह के रास्ते का थोड़ा भी बहुत है और बहुत भी थोड़ा है. थोड़ा भी बहुत किस माना करके कि अल्लाह के रास्ते में अगर एक आदमी रुपया खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहिसाब अजर अता फरमाएंगे. एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में दे दे, दुनिया माफिया से बढ़ करके
دنیا میں جتنا جو کچھ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اجر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا ہے جو اللہ کے راستے میں ایک صبح شام دینے کے راستے سے اللہ اس کو وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے راستے کا اتنا تھوڑا زیادہ ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ کے راستے میں جانے کے نتیجے میں اور اللہ کے راستے میں جانے کے بعد اگر کوئی تکلیف بھی آ گئی تو اللہ تعالیٰ جس طرح عمل کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں ایسے ہی تکلیف کا اجر بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اگر کسی کے سر میں درد ہوا اور اس نے ثواب کی امید رکھی تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ایک دن کا بخار آیا اس نے ثواب کی امید رکھی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ فضائل ہے۔ تو اس راستے کا تھوڑا بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ بہت بھی تھوڑا اس معنی کر کے بھائی ہم یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔ ہم اپنا سب کچھ لگا دے، اپنی جانی مالی ساری صلاحیتیں لگا دے تو بھی اللہ کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ آپ انداز لگائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جانی مالی قلبی فکری ساری صلاحیتیں لگا دی، اس کے باوجود آپ یوں کہہ رہے ہیں اللہم لا وصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے تھی ویسی تعریف نہ کر سکے، وہ تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی۔ اور فرشتے جو ہر وقت اللہ کی بندگی میں ہیں ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اللہ تیری بندگی کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا، تیری پہچان کا جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس راستے کا تھوڑا بھی بہت ہے اور بہت بھی تھوڑا ہے۔ اب ہم اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بنا لیں، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بناتے ہوئے زندگی گزارے۔ اور بننے کی بات جیسے نے بتائی کہ اپنے ایمان اور یقین بنانا، اور اسی طرح اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال بنانا اور اپنے اخلاق بنانا، یہ تین چیزیں بنانا ہے۔ اسی لیے ہمیں 6 صفات کے راستے سے اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بنانے کی محنت شروع کر دی اس طریقے پر تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روز بروز بناؤ پیدا کرتے جائیں گے، اور روزانہ آدمی کے اندر سدھار آتا جائے گا۔ آدمی کے بننے کی جو ابتدا ہے اس کا دل ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام محنت کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ انسانوں کے دلوں سے کرتے ہیں۔ تو انسان کا دل بن گیا تو پورا جسم بن گیا، اور دل بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باڈی میں دل جو ہے وہ راجا ہے، دل بادشاہ ہے اور دماغ وزیر ہے، اور اعضاء اور جوارح جو ہے وہ اس کی رعایا ہے۔ اگر دل اچھا ہو گیا تو دماغ بھی اچھا ہو جائے گا اور ہاتھ اور پاؤں کا استعمال بھی صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے امت کے اوپر سے محنت کی وہ دل کے بنانے کی محنت کی کہ ہمارا دل بن جائے۔ دل کے بننے کی جو سب سے بنیاد وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ کلمے کی دولت عطا فرمائی اور یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی دولت ہے؟ فرمایا کہ اگر ایک آدمی دنیا سے آخرت میں کلمے کے بغیر چلا گیا تو آخرت کی جو گھاٹیاں آنے والی ہے اور جو کٹھن گھاٹیاں آنے والی ہے، ہر گھاٹی کا عذاب آگے آنے والی جو گھاٹیاں ہے اس کا عذاب پچھلی گھاٹیوں سے بڑا ہوا ہے۔ ان گھاٹیوں کے عذاب سے بچنے کے لیے فرض کرو مان لو ایک آدمی کے پاس زمین بھر کر سونا ہے
وہ اللہ کے دربار میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دے اور یہ کہ اللہ میں یہ سب زمین پر سونا تجھے دیتا ہوں کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے، حشر کے عذاب سے بچا دے، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اللہ فرماتے فلن یقبل۔ تو انداز لگاؤ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور ایمان کا نہ ہونا کتنا بھاری نقصان ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ کرنا دیا ہے اور اس کرنے کے اوپر محنت کرنے والا یقین دل میں اترے۔ جب کرنے والا اور ایمان کا یقین جب دل میں اترے گا تو یہ یقین کی طاقت وہ طاقت ہے کہ زندگی کو بدل دے گی۔ کیونکہ جس طرح ایک آدمی کے سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر گولی دیتا ہے اور یہ منہ کے راستے سے پیٹ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ کی کسی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جسم کے جہاں جہاں پر جس عضو میں تکلیف ہوتی ہے، فرمایا وہ گولی کا اثر اس درد کی جگہ پر جاتا ہے اور وہ درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایمان اور کلمے کا یقین دل میں پہنچا اور دل جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں گیا تو پھر زندگی میں جہاں جہاں بگاڑ ہے وہ بگاڑ دور ہو جائے گا۔ زندگی میں جہاں جہاں بگاڑ ہے وہ بگاڑ دور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ایمان دل میں اترے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی ہے فضالہ رضی اللہ عنہ، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ آئے حرم میں اس نیت سے کہ وعیاذ باللہ اللہ کے نبی کو شہید کر دے، اس غرض سے اللہ کے نبی نے آتا دیکھا تو کلمے کی دعوت دی اور آپ کی دعوت پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور وہاں تو ایسا تھا نہیں کہ زبان پر کلمہ ہو اور زندگی کلمے کے خلاف ہو، فرمایا کلمہ دل میں اتر گیا۔ اب یہ باہر گئے تو ان کا ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا۔ اب یہ جب وہاں سے حرم سے باہر گئے تو وہ عورت بھی سامنے آئی، انہوں نے اپنی نظر نیچے کر دی۔ عورت کہنے لگی کیا بات ہوئی؟ تب تک تمہیں ہمارے بغیر چین نہیں آتا تھا، اب جو اپنی نظریں نیچے کر دی۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اب کلمہ آ گیا، اب ایمان دل میں آ گیا، کلمہ اور ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو زندگی میں جو کھوٹ تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے یہ کلمہ جب دل میں اترتا ہے تو زندگی میں جہاں جہاں بھی کھوٹ ہوگی یہ کھوٹ کلمہ دور کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اور ہر ایک کو اپنے کلمے پر اور ایمان پر محنت کرنا ہے تاکہ یہ ایمان ہمارے دلوں میں اترے۔ یہ جب دل میں اتر جائے گا تو پھر آدمی کی زندگی درست ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر سب سے پہلے اسی بات کی محنت کی تھی۔ اس کے نتیجے میں بند کوٹری میں ایک بچی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتی تھی اور جنگل بیابان میں چرواہا اللہ سے ڈر کر اور آخرت کی فکر کے ساتھ جی رہا تھا۔ امیر المومنین حکومت کی کرسی پر اللہ سے ڈر کر آخرت کی فکر کے ساتھ جی رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان اترا ہوا تھا۔ اس لیے بھائی سب سے پہلے ہمیں جس بات کی محنت کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اس بات کی کہ یہ کلمہ ہمارے دلوں میں اتر جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ جتنا جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، چاہے چھوٹی شکل ہو چاہے بڑی شکل ہو، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، چونٹی سے لے کر جبریل امین تک اور زمین سے لے کر آسمان تک، یہ جتنا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا غیر ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ مارنا ہے نہ جلانا ہے، نہ کاموں کا بنانا ہے نہ کاموں کا بگاڑنا ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ سب سے پہلے لاکھ کی چھری پھیرنا، سب سے پہلے نفی کرنا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا الا اللہ، ایک اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ایک اللہ کے ہاتھ میں۔
عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ جتنا ہمارا دل اللہ کے غیر سے ہٹ کر اور اللہ کے غیر سے ہونے کا تأثر جتنا دل سے نکلے گا، اللہ سے ہونے کا جتنا تأثر اور یقین دل میں بیٹھے گا، اتنا اللہ رب العزت اللہ کے ماں سوا سے امیدیں منقطع کر دیں گے اور اللہ کے ماں سوا کا ڈر بھی دل سے نکل جائے گا اور اللہ سے امید وابستہ ہو جائے گی، اللہ سے ڈر دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ جو ہے کلمے کا خاصہ ہے اور کلمے کی تاثیر ہے۔ اس لیے بزرگوں، سب سے پہلے جس بات کی ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اور ہر مسلمان کو محنت کرنا ہے وہ یہ کہ کلمہ ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پوچھا اللہ کے نبی اخلاص کی کیا علامت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ اگر یہ کلمہ حرام کاموں سے روک رہا ہے تو کلمہ اخلاص والا ہے اور یہ کلمہ دل میں اترا ہوا ہے، اور اگر آدمی حرام کاموں سے نہیں بچ رہا ہے تو آدمی کو اپنے ایمان پر، اپنے کلمے پر اتنی محنت کرنا فرض عین اور لازم ہے کہ جو کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے اور اللہ پاک نے جتنے کرنے کے کام بتائے ہیں اتنا آدمی کرنے والا بن جائے۔ اس لیے بزرگوں، سب سے پہلے یہ بات، اور اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں کامیابی ہے اور ناکامی ہے۔ اللہ تعالیٰ انداز کامیاب نہیں کرتے اور اللہ پاک انداز ناکام نہیں کرتے۔ اللہ کے یہاں ضابطہ ہے، اللہ کے یہاں سنتیں ہے، ضابطے ہیں۔ کیا ضابطہ ہے؟ فرمایا جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈلی ہوئی ہوگی، فرمایا اللہ اس کو کامیاب کرے گی، اور جس کی زندگی آقا کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہوگی اور اللہ اس کو ناکام کرے گی۔ اس لیے ہر وہ زندگی کھوتی ہے جو زندگی آقا کی زندگی سے ہٹی ہوئی ہے، اور ہر وہ زندگی کامیاب زندگی ہے، بنی ہوئی زندگی ہے جو زندگی آقا کے طریقوں میں بنی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں اتنے بڑے اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور ہمارے جنت کا راستہ آسان ہو جائے، جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے وہاں ہم پہنچ جائے، وہاں کی نعمتوں سے محظوظ ہو اور وہ نعمتیں ہمیں ملے، اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اور زندگی گزارنے کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال اور آپ کا طریقے ہماری زندگی میں آ جائے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچایا، اس کی کیا بنیاد ہے؟ وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے، اور آپ علیہ السلام قدرت کا بخشا ہوا پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول تمہارے درمیان اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمونہ ہے۔ قیامت کے میدان میں وہی زندگی معتبر ہوگی جو زندگی آقا کی زندگی سے میل کھائے گی۔ جو زندگی آقا کی زندگی سے میل نہیں کھائے گی وہ آدمی خون کے آنسو روئے گا اور اتنا پچھتائے گا تو یوں آتا ہے آدمی مارے حسرت کے، مارے ندامت کے اپنے ہاتھ کو چبائے گا اور چباتے چباتے مونڈے تک چبا جائے گا اور وہ حسرت اور افسوس کرے گا، لیکن وہاں کا حسرت اور افسوس کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس میں قدرت کا بخشا ہوا یہ نمونہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمونہ ہے۔ تمہارا گھر میں رہنا کیسا ہو، تمہاری عبادت کیسی ہو، تمہارے معاملات کیسے ہو، الغرض زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج ایک آدمی اپنا 5 میٹر کا کپڑا لے کر درزی اور ٹیلر کے پاس جاتا ہے اور درزی کو اپنا 5 میٹر کا کپڑا دیتا ہے اور اپنا نمونہ دیتا ہے کہ یہ جو کپڑا 5 میٹر کا ہے اس کو میرے یہ نمونے کے مطابق
اگر اس درزی اور ٹیلر نے اس 5 میٹر کپڑے کو نمونے کے مطابق سیا تو یہ اجرت کا اور بہت اگر پسند آ گیا تو انعام کا بھی مستحق بنے گا. اور اگر درزی اور ٹیلر نے اس میں اپنی مرضی چلائی، اور آج کا زمانہ تو یہ جو ہے بہت آگے جا چکا ہے، تو اس نے اپنی مرضی چلائی اور سفید لباس میں بجائے سفید دھاگا استعمال کرنے کے صرف کالا دھاگا ہی استعمال کر لیا، تو بتاؤ یہ اجرت کا مستحق بنے گا کہ عتاب کا مستحق بنے گا؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی دی ہے اور نمونہ دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی کیسے گزارے. اس کے لیے نمونہ ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں جس بات کی محنت کرنا ہے وہ اس بات کی محنت کرنا ہے اور یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ میری دنیا آخرت کی کامیابی کا راز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے. اگر میں نبی پاک علیہ السلام کی چال چلا تو اللہ تک پہنچ جاؤں گا اور جنت تک پہنچ جاؤں گا، اور اگر میں اللہ کے نبی کی چال نہ چلی میں اللہ کے راستے سے بھی بھٹک جاؤں گا اور جنت کے راستے سے بھی بھٹک جاؤں گا. اس میں یہ یقین پیدا ہو جائے، ایسا یقین پیدا ہو جائے کہ ماحول اس کو متاثر نہ کر سکے، ایسے ہی لوگوں کے تانے اس کو متاثر نہ کر سکے. ورنہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، آدمی جب 4 مہینہ چلا اللہ کے راستے میں جاتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اس کا ذہن بنتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے، ماحول سازگار نہیں ہوتا یا لوگ فقرے کستے ہیں، ارے مختلف رنگ کے فقرے کستے ہیں، تانے دیتے ہیں، آر دلاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ آدمی پھر یہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یقین کی کمی ہے. اور اگر یقین میں پختہ ہے مجھے میرے نبی کی نقل اتارنا ہے، مجھے میرے نبی کی چال چلنا ہے تاکہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں اور جنت تک پہنچ جاؤں، اس کو پھر ماحول بھی متاثر نہیں کر سکے گا اور لوگوں کے تانے بھی اس کو متاثر نہیں کر سکیں گے. اور دیکھو عام طور سے حق بات کے قبول کرنے میں 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں. حق بات کے قبول کرنے میں 3 رکاوٹیں ہوتی ہے. ایک تو تکبر ہوتا ہے، آدمی جانتا ہے کہ یہ حق ہے لیکن اس کے باوجود بڑائی ہے، آدمی کے پاس بھی جو چیزیں اس کی بڑائی میں آ کر آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا ہے. دوسری جو ہے آدمی کے اندر آر ہوتی ہے، آر کے نتیجے میں پھر آر آتی ہے کہ مجھے تو یہ جو ہے یہ لباس اور اسی طریقے سے یہ زندگی، آدمی جو ہار محسوس کرتا ہے تو آر کے نتیجے میں بھی آدمی حق بات سے محروم ہو جاتا ہے. ابو طالب جانتے تھے کہ میرے بھتیجے کا دین حق ہے اور وہ جانتے تھے اگر میں نہیں مانوں گا تو میرے لیے جہنم ہے، ماننے پر جنت ہے. وہ جانتے تھے، سب جانتے تھے، سب جانتے تھے، لیکن کیا چیز آر بنی، کیا چیز رکاوٹ بنی؟ آر بنی، آر بنی. جیسے آج عام طور سے معاشرے کے اندر آدمی دین پر چلنا چاہتا ہے، آر کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، لوگوں کے فقرے اور سننے کی وجہ سے نہیں چلتا. حالانکہ ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی بات کو پورا کرنے میں لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. اسی طریقے سے رکاوٹ کیا ہوتا ہے؟ بولے بات تو حق ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، ہمارے خاندان کا نہیں ہے. تو یہ آدمی کو حق بات کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، عصبیت جس کو کہتے ہیں. اس لیے ابو جہل جانتا تھا کہ اللہ کے نبی حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے اور یہ جو باتیں کہتے حق ہے، لیکن وہ نہیں کہتا تھا یہ ان کا خاندان اونچا نہیں ہونا چاہیے، ان کا خاندان اونچا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے بنی اسرائیل بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی حق ہے، لیکن وہ بھی حسد کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا. حالانکہ وہ قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے نبی کو ایسا جانتے تھے جیسا کہ ہر کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے. اپنے بیٹے سے پہچاننے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا.
لیکن کیا چیز ہے حسد اور یہ چیزیں آدمی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے میرے بزرگوں اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا یقین اپنے اندر پیدا کرے کہ میری کامیابی کا راز اللہ کے ہاتھ میں ہے, ملے گی مجھے نبی کے راستے سے. اس لیے زندگی گزارنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں سے ہٹ کر نبی پاک علیہ السلام کی چال چلے. اب میرے بزرگوں کرنے کا یقین یہ دل میں آیا. اب ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال درست کرو. کلمہ کہتا ہے اپنے آپ کو پابند بناؤ, نماز سکھاتی ہے اپنے آپ کو ایسے پابند بناؤ کہ ہماری آنکھیں بھی پابند, ہمارے کان بھی پابند, زبان بھی پابند, ہمارا پورا وجود پابند ہو جائے. اس کے لیے نماز آئی. نماز یہ چیزیں سکھاتی ہے. نماز کی جاندار بننے پر اسی نے یوں کہا جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار. آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں, جس کی دکان, جس کی ملازمت, جس کی جو ہے زراعت یہ جاندار اس کی زندگی شاندار. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ آج پوری دنیا کا سروے کر لے, جن کے پاس میں اس لائن کے سارے نقشے ہیں سب سے زیادہ وہ پریشان ہیں. اگر اس میں شاندار زندگی ہوتی تو پریشان کیوں ہوتے. اس لیے بھائی دوسری محنت جو ہمیں جس پر کرنا ہے وہ اس کی محنت کرنا ہے ہماری نماز جاندار بن جائے. اگر نماز جاندار بن گئی تو زندگی شاندار بن جائے گی. نماز اگر جاندار بنی تین بڑے بڑے اللہ انعام عطا فرمائیں گے. سب سے پہلا انعام اللہ دل میں ہدایت کا نور ڈالیں گے. سب سے پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ انعام اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت کا نور ہر انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اللہ کے خزانے کی قیمتی دولت ہے. قیامت میں ہر آدمی اپنی ہدایت کے نور میں چلے گا اور ہدایت کا نور یہیں سے لے کر کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے. دوسرا انعام اللہ عطا فرمائیں گے, زندگی میں جتنا بگاڑ ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دنیا طلبی ہے, دنیا کی بیجا محبت ہے, الگ الگ جتنے رضائی ہے یہ رضائی اللہ تعالیٰ زندگی سے نکالیں گے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تیسرا انعام نماز جاندار بن گئی, اس آدمی کے لیے اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ مل جائے اور یہ بندہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ زمین سے فائدہ اٹھانے کا نام زراعت ہے, دکان سے فائدہ اٹھانے کا نام تجارت ہے, حکومت سے فائدہ اٹھانے کا نام ملازمت ہے, ملک سے فائدہ اٹھانے کا نام سیاست ہے. براہ راست اللہ کی قدرت سے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اور اس کا نام نماز ہے. اتنی طاقتور چیز حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو پوری امت کو دے کرتے ہوئے ہے کہ براہ راست اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانا. اس لیے ہمیں اپنی نماز پر محنت کرنا ہے کہ ہماری نماز جاندار بن جائے. اور یہ مطلوب ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے نمازوں کو جاندار بنائے. نماز جاندار کون سی ہے؟ اور میں جس نماز میں کرنے والا یقین ہو, جس نماز میں مسائل والی شکل ہو, جس نماز میں فضائل کا شوق ہو, جس نماز میں اللہ کا دھیان ہو, جس نماز میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو, یہ نماز آ گئی. تو اس نماز پر قرآن میں جتنے وعدے فرمائے گئے, احادیث میں جو وعدے فرمائے گئے وہ سارے وعدے پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. آج نماز پڑھتے ہیں, وعدے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہماری نمازیں ناقص ہے. دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس بات کی محنت ہے کہ پوری امت مسلمہ نماز کی محنت پر آئے اور اپنی نمازوں کو جاندار بنائے. ایک تو 100% امت مسلمہ میں نمازیں آئے, اس لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ 7 برس کی عمر کے بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ پورا بیٹا مجمع یہاں سے یہ طے کر کے جائے کہ ہم اپنے گھروں میں اس بات کی محنت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 7 سال کے بچی سے لے کر بڑی عمر تک میں کوئی بے نمازی نہ رہے. مرد حضرات مسجدوں میں آ کر نماز کا اہتمام کریں اور عورتیں اپنے گھروں میں اذان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. پورا کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اب اپنی نماز کو جاندار بنانا, اس کے لیے روزانہ ایک تو
نماز کو جاندار بنانے میں ظاہری صورت ہے اور اندرونی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی نماز کے ظاہری حیات کو ٹھیک کریں۔ نماز میں 51 سنتیں ہیں۔ قیام کی کیا سنتیں ہیں؟ مجھے کھڑے کیسے ہونا، رکعت باندھنے کے وقت میں ہاتھ کیسے اٹھانا، قیام کیسے کرنا، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا اور قاعدہ کیسے کرنا، یہ کسی عالم صاحب کے پاس میں بیٹھ کر اور سیکھ کر پھر جو ہے عملی طور پر اپنی نماز کو درست کراوے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی، اپنے گھروں کو جانے والے بھی، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے یہ کہ ہم اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز اپنے نماز کے ظاہر کو سنت کے مطابق کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنی نماز میں جو پڑھی جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم صحیح کریں۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن صحیح کرے۔ اسی طریقے سے دعائیں پڑھی جاتی، دعائیں صحیح کرے۔ ذکر پڑھا جاتا ہے، ذکر جو نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں اس کو ہم صحیح کریں۔ نماز میں کیا چیزیں جو ہے سنت ہے اور کن چیزوں سے نماز ہماری خراب ہو جاتی ہے، ہم کسی عالم صاحب کے پاس میں بیٹھ کر ہم جو ہے اس کو سیکھیں۔ اور جو اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتیں ہیں وہ اپنے ساتھ ہماری ابتدائی چیزوں کو جاننے کے لیے تعلیم الاسلام ہے، جس میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جمع کیا ہے۔ مائے کا بہت ڈبا کرنا ہے، اس لیے اپنے ساتھ کتاب وقتاً فوقتاً اس کو جو ہے مطالعہ کرے تاکہ ہماری نماز ہوتی جائے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی نمازوں میں دھیان جمانے کے لیے اپنے روزانہ 2 رکعات پڑھ کر کے جو ہے لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے۔ نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کو تھوڑا لمبا کرے تاکہ اس میں اللہ کا دھیان جمنے لگے۔ ایسے ہی جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ اپنی نمازوں پر خوب محنت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو فرائض ہے وہ انتظار صلاۃ کے ساتھ کرے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اللہ کے راستے میں جانے کے بعد بھی تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ ہو۔ اس لیے 4 مہینے کے اندر 120 دن ہوتے ہیں اور یہ 120 دن بھی جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جا کر کے ہم پورے کریں۔ اور یہ 120 دن سے مقصود کیا ہے؟ فرمایا اعمال ہمارے پورے ہونے چاہیے۔ دین تو گھر پر بھی پورے ہو رہے تھے تو یہ 120 دن 4 مہینے کیا ہے؟ فرمایا 4 مہینے کے جو اعمال ہے وہ اعمال پورے ہونے چاہیے۔ 120 دن روزانہ 5 نمازیں تو 120 دن کی کتنی نمازیں ہوگی؟ 600 نمازیں ہوگی۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر 600 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طریقے سے روزانہ کی 2 تعلیم، تو یہ 2 تعلیم فرمایا 120 کی 240 تعلیم ہونی چاہیے۔ اور ہر عمل کا 4 مہینہ ہر عمل کا جب چلنا پورا ہوگا تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ یہ اس عمل کا اثر ہماری زندگیوں پر آئے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فرائض کا اہتمام، اسی طریقے سے سنتوں میں نوافل میں اپنی نمازوں کی محنت کرنا۔ تیسرے نمبر پر ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جہالت سے نکل جائے اور اللہ کی چاہت پر آ جائے، من مانی سے نکل جائے اور رب چاہی پر آ جائے۔ اب رب چاہی کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا وہ تو ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کی یہ چاہت ہے، یہ چاہت ہے، یہ چاہت ہے، اور اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کی مرضی پر اپنے آپ کو چلا دے۔ اسی لیے حدیث پاک کے مفہوم میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی چاہت، اپنی خواہش اللہ کے نبی کے خواہش کے مطابق نہ بنا دے۔ اس لیے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک، پیدائش سے لے کر قبر کے گھڑے میں جانے تک، اور اسی طرح جو ہے چپل پہننے سے لے کر حکومت کرنے تک جتنے زندگی کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں حضرت نبی پاک علیہ السلام نے کیسے کیا اس کو معلوم کر کے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈالنا۔ صبح اٹھتے ہی معلوم کرے
اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے نبی صبح میں کیسے اٹھتے تھے، کیا دعا مانگتے تھے، چپل کیسے پہنتے تھے، کپڑا کیسے پہنتے تھے، اور اسی طرح جو ہے استنجے میں کیسے جاتے تھے، نکلتے کیسے تھے. اور اگر 24 گھنٹے کی جو ہمارے عادت والے اعمال ہے، اگر عادت والوں عملوں کو بھی اگر ہم نے اس میں ہمارے نبی کے طریقے کا لحاظ رکھا اور اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ان دعاؤں کا اہتمام کیا تو یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ عادت عبادت بن جائے گی. اور اگر اس کا خیال نہ رکھا تو عبادت بھی اس میں اس کا دھیان نہ رکھنے سے وہ بھی عادت بن جاتی ہے. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق اپنے اس کو اپنائیں گے. اس کے لیے روزانہ سیکھے جو ہے اٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب اور استنجا کرنے کے آداب. اب آپ انداز لگاؤ، ایک آدمی استنجا کھانے میں سنت طریقے سے جائے اور اسی طریقے سے دعا اللہ سے مانگ کے جائے تو شیطان اور ہمارے شرمگاہ کے درمیان میں پردہ ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی دعا پڑے بغیر چلا گیا تو شیطان شرمگاہ سے کھیلتا ہے اور گندے گندے وسوسے ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دعا کا اہتمام نہیں کیا. اسی لیے دعا کو اس میں حسین فرمایا گیا کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی دعائیں بتائی ہے، اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے ہماری زندگی اور ہمارا جو ہے پورا وجود یہ مضبوط قلعے میں آ جائے گا. شیطان کی شیطنت سے اور نفس کی شرارت سے ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے اگر ہم ان دعاؤں کا اللہ کے نبی کی سنت کا اہتمام کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے ایک ایک سنت کو معلوم کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا. زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں ہماری کمائیاں جو ہے وہ بھی حلال طریقے پر آئے. کمانے کو منع نہیں کیا، کمائی صحیح ہو اس کی دعوت دی. اگر ہمارا کمانا حلال طریقے پر ہے، صحیح نیت کے ساتھ میں ہے، سچائی امانت داری کے ساتھ میں ہے تو کل قیامت کے میدان میں نبی صدیقین شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کو مشابہ ہوگا. اس لیے اپنی کمائیوں کو بھی حلال اور جو ہے اس کی جائز اس کی رعایت پر لانا. دیکھو اللہ رب العزت کسی کا رزق حرام نہیں اتارتے. اللہ سب کا رزق، اللہ سب کی روزی پاک اتارتے. جس طرح آسمان سے برسنے والا پانی پاک ہوتا ہے. آدمی جو برتن لے کر کے جائے اگر برتن پاک ہے تو پاک پانی بھی پاک رہے گا، اور اگر برتن گندا ہے تو پاک پانی بھی گندا ہو جائے گا. کا قصور ہے، پانی کا قصور نہیں ہے. اسی طریقے اللہ سب کی روزی پاک اتارتے ہیں، لیکن ہم نے جو برتن اختیار کر رکھے ہیں، چاہے دکانداری کا برتن ہو چاہے ملازمت کا برتن ہو، اگر ہم نے اس کو سچائی امانت داری سے پاک رکھا تو پھر وہ پاک روزی بھی پاک رہے گی. اور اگر ہم نے اس کو رشوت سے، سود سے، جھوٹ سے، غبن سے اس کو گندا کر دیا تو پاک روزی بھی گندی ہو جائے گی. اور گندی چیزوں کا بھی اثر ہے اور پاک چیزوں کا بھی اثر ہے. اگر آدمی پاک روزی کھائے گا تو اس کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. حرام کھائے گا تو پھر آدمی فحشا اور منکرات کی طرف اس کی طبیعت جائے گی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہو کہ تم نیک بنو، تمہاری اولاد نیک بنو، تو اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے اپنی روزی پاک کرو، اپنی روزی پاک کرو. حلال روزی اگر کھائیں گے تو ہم بھی نیک بنیں گے، ہماری اولاد نیک بنے گی اور ہماری نسلوں تک اس کی نصیب آئے گی. حلال چاہے تھوڑا ہو لیکن اس میں برکت ہے، حرام کتنا ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہے. اس لیے بزرگوں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اور کمائیوں کو اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق لانا. اسی طریقے سے مسلمان جس طرح جاہل نہیں ہوتا، اپنے دین سے باخبر ہوتا، اسی طرح مسلمان غافل بھی نہیں ہوتا. مسلمان ہو اور اللہ سے غافل ہو، مسلمان ہو اور یہ آخرت سے بے فکر ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ مسلمان میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلمان غیر مسلم آج کو دیکھتا ہے میری آج اچھے سے گزرنی چاہیے، کل کس نے دیکھی ہے.
لیکن مسلمان کی شان یہ نہیں ہے. مسلمان کی شان یہ ہے وہ آج نہیں دیکھتا ہے کل دیکھتا ہے. بولے آج تو رکھا سکھا کھا کر کے بھی گزر جائے گی, پتا پرانا پہن کر کے بھی گزر جائے گی, میری کل خراب نہیں ہونی چاہیے, میری آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے بھائیوں اور میں ہر مسلمان اللہ کے کام کے ساتھ جینے والا بنے. اب اس کے لیے اللہ کے راستے میں جانے والے ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کرے, ہمیں اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. ہم اللہ کو اتنا یاد کریں اتنا یاد کریں اتنا یاد کریں کہ ہمیں اللہ یاد رہنے لگے. آج ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں اللہ یاد آتا نہیں, اللہ یاد رہتا نہیں. اللہ کو اتنا یاد کرے ہر موقع پر ہمیں اللہ یاد رہنے لگے, ہر موقع پر ہمیں اللہ یاد آنے لگے. اسی لیے اللہ صاحب فرماتے تھے امت میں سے دو چیزیں نکل گئی, ایک اللہ کا دھیان نکل گیا اور ایک دین کے لیے جان مال کی قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو گیا. اس لیے اب اللہ کا دھیان آئے, اللہ ہر وقت یاد رکھے, اس کے لیے کیا کرنا. پورا مجمع یہ طے کرے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے دنیا پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے فرشتوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا تھا, جس نے سورہ یاسین پڑھی تھی اور سورہ یاسین پڑھ کر اللہ نے سنائی تھی. انداز لگاؤ اللہ کا پڑھنا کیسا ہوگا. جب فرشتوں نے قرآن سنا تو سن کر فرشتے بھی حش کرنے لگے اور وہ کہنے لگے کیا وہ امت ہوگی جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا, کیا وہ زبانیں ہوگی جو زبانیں یہ قرآن پڑھے گی, کیا وہ دل ہوں گے جو دل یہ قرآن اٹھائیں گے. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے ہر میرے امتی کے سینے میں یاسین شریف ہو, یاسین شریف ہو ہر امتی کے سینے میں, اس لیے کہ پورے قرآن کا دل یاسین شریف ہے. بہرحال اس کے لیے پورا مجمع یہ طے کرے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. جو حافظ قرآن ہے روزانہ 3 پارے پڑھنے کا اہتمام کرے, 3 پارے پڑھنے کا اہتمام کرے. اور جو غیر حافظ ہے 1 پارہ پڑھنے کا اہتمام کرے. جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں روزانہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ قرآن کریم کو سیکھنے کی محنت کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں آئے اور قرآن جیسی دولت کو نہیں سیکھا, کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آدمی کے دل میں شوق ہے, طلب ہے کہ مجھے قرآن سیکھنا ہے اور اس نے محنت شروع کر دی, 4 مہینہ ہوتے ہوتے یہ قرآن پڑھنے والا بن جائے گا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے. اس لیے پورا مجمع بیٹھا ہے طے کرے ہم بھی قرآن کو سیکھیں گے, سیکھے ہوئے پڑھیں گے, اپنے گھروں میں قرآن کو زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ روزانہ اللہ کو یاد کرنا, تنہائی میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہیں اپنی تعریف بیان کی, کہیں اپنی پاکی بیان کی, کہیں اپنی بڑائی بیان کی, کہیں اللہ نے وحدانیت بیان کی, کہیں اللہ نے اپنی طاقت بیان کی. یہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے. یہ سوئم کلمہ اس میں اللہ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسانی کر دی کہ یہ پورا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ, اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. الحمدللہ, ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے. لا الہ الا اللہ, جو ذات بے عیب ہے ساری خوبیاں اس میں ہیں, دل لگانے کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. آج تک میں نے اللہ کو جو بولا, سنا, سوچا, پڑھا, لکھا, سنا, اللہ اکبر, اللہ تو اس سے بھی بڑے ہے. آج تک کی میری پریشانیوں کو دور کرنے والا, میرے ٹینشن کو دور کرنے والا, میرے ہموم اور غموم کو دور کرنے والا, مجھے برائیوں سے بچا کر نیکی کے راہوں پہ چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب بتاؤ, ان معنی کے دھیان کے ساتھ روزانہ صبح شام اللہ کو یاد کریں گے تو دل میں اللہ کی کتنی عظمت آئے گی, دل میں اللہ کی کتنی محبت آئے گی. تو پورا مجمع یہ طے کرے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے نکلنے کے زمانے میں اوقات کی قدر کرے, اللہ کو یاد کرے, اور مقام پر جانے والے بھی اس کا اہتمام کرے. ہمارے گھر کے چھوٹے بڑوں میں یہ چیزیں زندہ کریں گے بھائی انشاءاللہ. اس کے علاوہ درود شریف کی تصویر, درود شریف کی تصویر,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کچھ احسانات ہیں، ہم بدلہ نہیں چکا سکتے. ہم اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی اپنے نبی کو اپنے شایع نشان بدلا عطا فرما. صبح شام درود شریف کا اہتمام 100 مرتبہ، 10 رحمتیں نازل ہو، 10 گناہ معاف ہو، 10 درجے بلند ہو، 10 نیکیاں لکھی جائے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ کے نبی کا پڑوس ملے، اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہو. اس کے لیے روزانہ درود شریف کی تصویر کا اہتمام، استغفار کا اہتمام. روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو استغفار اللہ سے اپنے قصوروں کو معاف کروانے کو لازم کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو ہر تنگی میں راستہ دیں گے، ہر ٹینشن سے اس کو نجات دیں گے، اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ گناہوں کی نفرت عطا فرمائیں گے. تو اس کے لیے پورا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے والے اور گھروں کو جانے والے اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ روزانہ دعاؤں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے. یہ اللہ کے تعلق کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی یاد کو بڑھانے کے لیے یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. مصنون دعاؤں کا اہتمام. اللہ نے اپنا حق تھوڑا رکھا ہے، بندوں کا حق زیادہ ہے. دیکھو جماعت میں 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، 10-12 ساتھی ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے. ایک ماں باپ کے 5 بیٹے ہیں، بتاؤ سب کا مزاج ایک طرح کا ہوتا بھی؟ کوئی نرم ہے، کوئی گرم ہے، کوئی سلیقے والا ہے، کوئی بے سلیقے والا ہے. ہر ایک کا مزاج مختلف ہے. فرمایا 10-12 ساتھی ہے، ہر ایک کے ماں باپ الگ ہے، تو سب کا مزاج الگ ہوگا. تو سب جو ہے آپس میں مل کر جل کر اخلاق کے ساتھ چلنا. اس لیے فرمایا امت میں توڑ ہے، ماں باپ میں اولاد میں توڑ ہے، بھائی بہنوں میں توڑ ہے، اسی طریقے سے اپنوں میں پرائی میں توڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق لے کر کے آئے جس کے نتیجے میں 70 سے 70 دشمن بھی یہ جگری دوست بن گئے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے. ایک علمی معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، دوسرا عملی معجزہ دیا اخلاق کی شکل میں. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم زمین پہاڑ سے گر کر مر جائیں گے، سمندر میں کود کے مر جائیں گے اور آگ میں کود کر مر جائیں گے، اے محمد تیرا کلمہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی کے وہ اخلاق دیکھ کر یہ کہنے والے بھی اللہ کے نبی کے دامن میں آ گئے اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ہمیں اپنے اخلاق کی مشق کرنا ہے. مزاج کا اختلاف ہے، اس اختلاف مزاج کے باوجود ایک دوسرے کی جو ہے رعایت کے ساتھ میں اپنے آپ کو چلانا. دیکھو ہر ایک کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہے، ایک آنکھ سے اپنی کمزوری دیکھے، دوسرے آنکھ سے اپنی ساتھیوں کی خوبیوں کو دیکھے. ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھیں گے تو ہمارے اندر خوبیاں آئے گی. کبھی بات بے برتن ہے، ساتھ میں ہے، برجائی کرتے ہیں، تو اگر کوئی جو ہے کوئی ایسی بات ہو جائے تو آدمی جو ہے بات کو سنبھال لے گی. بعض مرتبہ تو ایک آدمی گرم ہو گیا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم نرم ہو جائیں گے. اگر جو نرم بھی گرم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی؟ یہ جو تغیر ہوتے ہیں نا مائک کے، اس میں ایک نرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم. اگر ٹھنڈا بھی گرم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ شارٹ سرکٹ ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں چل کر اس کی مشق کرنا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکل کر 10 ساتھیوں 12 ساتھیوں میں چلنا آ گیا، ان کو اپنے گھر کی فیملی میں چلنا آ جائے گا، اپنی مسجدہ جماعت میں چلنا آ جائے گا، اپنے مقام پر چلنا آ جائے گا، پوری امت میں چلنا آ جائے گا، پوری امت میں جڑنا اور پوری امت میں جوڑنا آ جائے گا. اور جو 10 ساتھی مل کر چلنا نہیں آیا تو بھائی یہ گھر میں بھی صحیح نہیں چل سکتا، اپنی بستی میں بھی صحیح نہیں چل سکتا. اور ہم اپنے اخلاق اچھے بنائیں گے بھائی انشاءاللہ. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس کی محنت کرنا ہے. اسی کے ساتھ جو کام کرے وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنا. ہمیں نہ چاہیے، نہ واہ چاہیے، نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ چاہیے اور جنت چاہیے. ہمیں اللہ چاہیے اور جنت چاہیے. بھائی مخلوق تو ہمارا کیا بھلا کر سکتے؟ مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے انتم الفقراء اللہ، خود اللہ کے محتاج ہو اور اللہ رب العزت کی ذات غنی ہے. تو بھائی فقیر کا کیا بھلا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہوگا کہ ایک فقیر کے سامنے کھڑا ہو کر بھیک مانگے تو فقیر بھی اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ بھائی تو راستہ بھول گیا.
تو سب فقیر ہے، ان سے امید ہی کیا لگانا؟ امید لگائے تو لگانے کی ذات ایک اللہ کی ہے، اور اللہ کو اللہ سے امید، اللہ کے طلب میں اور جنت کے شوق میں۔ جنت کیا ہے؟ جہاں کی ایک ایک سونے کی ہے، چاندی کی ہے، زمرد کی ہے، یاقوت کی ہے، ملانے کے لیے گارا مشک کا ہے، وہاں کی مٹی زعفران کی ہے، وہاں کے کنکر موتیوں کے ہے، جہاں دودھ کی، پانی کی، شہد کی، شراب کی نہریں ہے، گبیز کے ریشم کے لباس ہے، اور فرمایا جنت کی 1000 سال کی مسافت کی دوری پر ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مشابہ چمک رہا ہوگا، 1000 سال کی مسافت کی دوری پر بھی اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ایک ایک وقت میں کئی کئی جوڑے پہنے گا۔ بڑی نعمت اللہ جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے دیدار کے سامنے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا، جنت سے کبھی نکلنے کو دل نہیں چاہے گا۔ یہ جنت کے شوق میں کرنا اور اللہ کی رضا کے جذبے سے کرنا کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یہ امت آخری امت ہے، اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی کے صفات میں ہے دائم الفکر متواصل الاحزان، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے، ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے۔ کس بات کا فکر، کس بات کا غم؟ دنیا میں بسنے والا ایک ایک انسان اللہ کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رحمت کی آگوش میں آ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ فرمایا یہ فکر، یہ غم، یہ درد مجھے اور آپ سے بھی مل جائے، پوری امت مسلمہ کو مل جائے۔ کہاں ملے گا؟ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں ایک تو گشتوں کا اہتمام کرنا ہے، 5 گشتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کو میں اجمالاً بیان کر دیتا ہوں۔ کسی بھی بستی میں جائیں گے، ایک تو جو ہے خصوصی گشت کرنا ہے۔ خصوصی گشت عام طور سے ایک تو جو ہے دین کے بڑے، اسی طرح دنیا کے بڑے، اور اسی طریقے سے جو ہے جو ہمارے کام کے بڑے، ان میں جا کر کے گشت کرنا ہے۔ تعلیم کے دوران تعلیم کے گشت کا اہتمام کرنا ہے، عمومی گشت کرنا ہے، تشکیل کے ذریعے سے لوگوں پر محنت کر کے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی محنت کرنا ہے، وصولی گشت کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا کھانا سادہ رکھے، اس لیے کہتے ہیں کہ کھانے پینے میں ایسا کھانا پینا سادہ ہو کہ لانے میں بھی آسان، پکانے میں بھی آسان، ہضم میں بھی آسان۔ اس لیے کھانے پینے میں ہمارا کم سے کم وقت لگے، اسی سونے میں ہمارا کم سے کم وقت لگے، ضرورت کی باتوں میں ہمارا کم سے کم وقت لگے، بشری تقاضوں میں ہمارا کم سے کم وقت لگے۔ کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دل کے سوال سے بچانا، جس کو عربی میں اشراق کہتے ہیں، دل کا جھانکنا۔ دل اللہ سے ہٹ کر مخلوق کی طرف جھانک رہا ہے، ورنہ اس کا ایمان تو کھوکھلا ہو گیا، ہمارے کام میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اشراق سے بچنا، اسی طرح افراط سے بچنا۔ اگر دل میں ہے تو یہ اشراق ہے، اور زبان پر آ گیا تو سوال ہے۔ مخلوق سے مانگنے میں ذلت ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت ہے۔ اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا، فضول خرچی پیسوں کی بھی نہ ہو، وقت کی بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو استعمالی چیزیں ہیں ان کی بھی فضول خرچی نہ ہو۔ کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، کسی کی کوئی چیز اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے، اس سے آدمی میں احتیاط آئے گا، اس سے آدمی میں تقوی آئے گا۔ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، آدمی میں تقوی آئے گا۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت سورہ طلاق میں تقوی کے دولت پر 5 انعام بتائے۔ تنگیوں میں راستہ ملنا، حلال روزی ایسی جگہ سے ملنا جہاں وہم و گمان نہ ہو، کام کا آسان ہونا، اب جو ہے نیکیوں کا اجر بڑھا دینا، یہ گناہوں کی معافی، یہ اور مختلف لائن کی جو انعامات اور جگہ ہے وہ تو اور ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمارے اندر تقوی آئے گا، احتیاط آئے گی، ان چیزوں کا ہمیں پابندی کرنا ہے۔ دیکھو میرے بزرگوں، ہر انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، اور بری عادتیں ہیں۔ یہ 3 ہر انسان کے بڑے دشمن ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ان سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کے وسائل اور اس کے اسباب عطا فرمائے۔ نفس کی شرارت سے بچنے کا راستہ امیر کی اطاعت ہے، نفس کی شرارت سے بچنے کا راستہ امیر کی اطاعت اور مشورے کی پابندی ہے۔ آج جاننے کی کمی نہیں، ماننے کی کمی ہے، جاننے کی کمی نہیں ہے، ماننے کی کمی ہے۔ آج کتنا ہی گرا پڑا مسلمان ہو، گناہوں کے دلدل میں ہو، ہم اس کی ملاقات کے لیے جائیں گے تو اگر اس کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے، دور سے ہم کو آتا دیکھتا ہے، جاؤ جاؤ ہمیں سب معلوم ہے،
तो आज जानने की कमी नहीं, काय की कमी है भाई? मानने की कमी। तो मानने की कमी दूर करने का क्या रास्ता है? मानने की कमी की दूर करने का रास्ता फरमाया ये अमीर की इताअत और मशवरे की इताअत। यूं कहा जिसने अमीर की मानी उसने अल्लाह के रसूल की मानी, जिसने अल्लाह के रसूल की मानी उसने अल्लाह की मानी, यानी अल्लाह रसूल की मानना आ जाएगी अगर हम अमीर की इताअत करेंगे। इसी तरीके से शैतान की शरारत से बचने का रास्ता, उसका तो बहुत आसान रास्ता है। अपने आप को किसी न किसी अमल में लगाए रखें, फारिग न रखे। बेकारी मासियत का दरवाजा है, बेकारी मासियत का दरवाजा है। आदमी अपने आप को किसी न किसी अमल में लगाए रखे, या इज्तिमाई अमल के मौके पर इज्तिमाई अमल में, इनफिरादी अमल के मौके पर अपने आप को इनफिरादी अमल में लगाए। इज्तिमाई अमल से तरबियत होती है, फिजा बनती है, बाहर का माहौल बनता है, और इनफिरादी अमल से आदमी में इस्तिकामत आती है। इसलिए ये दोनों लाइन के अमल की हमें पाबंदी करना है। इसी तरीके से बुरी आदतों से बचने का क्या रास्ता है? बुरी आदतों से बचने का रास्ता ये है हम अपने आप को मस्जिद वाले माहौल में रखें। मस्जिद वाले माहौल में, मस्जिद का माहौल ये मुत्तक अल्लाह, इसलिए यूं कहा जो अल्लाह के घर आता है वो अल्लाह का मेहमान है। भाई आज एक आम मुसलमान के घर पर भी कोई चला जाए, वो अपनी हैसियत के मुताबिक आने वाले मेहमान का एहतराम करता है, तो अल्लाह की शान तो बहुत बड़ी है। जब अल्लाह की तलब में अल्लाह के घर जाएंगे तो वरना अल्लाह हमारा क्या कुछ एहतराम करेगा। इसके लिए हम अल्लाह के घर में अपने आप को रहने का आदी बना दें, और अल्लाह के घर यानी मस्जिदों में अपना जितना वक्त गुजारेंगे, फरमाया मस्जिद वाले माहौल में फरिश्तों का माहौल होता है। फरिश्तों की सिफत इताअत है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, हमारे अंदर इताअत का जज्बा पैदा होगा। देखो नेक लोगों की सोहबत की मिसाल इत्र फरोश की दी गई, और बुरे लोगों की मिसाल लोहार की भट्टी से दी गई। तो नेक लोगों की इत्र वाले के पास जाएंगे तो अगर वो जो कुछ इकराम कर दे, इत्र लगा दे, आया दे दे, और अगर इतना मक्खी चूज है तो उसने नहीं दिया तो खुशबू से तो रोक नहीं सकता, हमारी खुशबू हमारे नाक में तो आ ही जाएगी। तो इसी तरह नेक लोगों की सोहबत में रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे काम की बातें जो हमारे कानों में पड़ेगी, सोहबत में रहने से हमारे अंदर नेकी का जज्बा पैदा होगा। और बुरे लोगों की सोहबत लोहार की भट्टी से दी गई, जो आग में जो तपा कर जो बर्तन सामान बनाया जाता है, वहां जाएगा, चिंगारी उड़ेगी, कपड़े को जो छेद कर देगी, नहीं तो धुएं से तो नाक खराब होना ही होना है। इसलिए भाई बुरे लोगों की सोहबत से बचेंगे, अपने अंदर नेकी का जज्बा पैदा होगा। इसलिए आप देखो बहुत से वो लोग जिनकी जिंदगियां पहले अच्छी नहीं थी, जिनकी जिंदगियां पहले अच्छी नहीं थी, उन्होंने 4 महीना चिल्ला अल्लाह के रास्ते में सही वक्त गुजारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दी, इनकलाब बर्पा कर दिया। इसलिए भाई अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक तो इसका हमें एहतिमाम, अमीर के इताअत के साथ मस्जिद की 4 दीवारी, और इसी तरीके से इनफिरादी इज्तिमाई अमाल की पाबंदी। इस रास्ते में अगर कोई तकलीफ आ जाए उसको अल्लाह के लिए बर्दाश्त करना। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अगर इस रास्ते में तकलीफ आ जाए, या 1400 साल पीछे देखना या फिर आगे को देखना, इस तकलीफ के बर्दाश्त करने पर अल्लाह जन्नत में क्या देंगे, अल्लाह जन्नत में क्या देंगे। इसलिए जन्नत को याद करना, घर याद नहीं करना। देखो आमतौर से अल्लाह के रास्ते में निकलने से मश्क नहीं होती है, बैठने की मश्क नहीं होती है, तो शुरू में थोड़ा मुजाहदा पड़ेगा, लेकिन जब करते रहेंगे, कुछ दिनों का मुजाहदा बर्दाश्त कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर हिदायत का नूर अता फरमाएंगे। इसलिए भाई ये अल्लाह के रास्ते में निकलकर इन चीजों का एहतिमाम, और 4 चीजों में हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में भी और मकाम पर जाने के बाद भी हमारा वक्त लगे दावत इल्लल्लाह में, हमारा वक्त लगे सीखने सिखाने में, और इबादत जिक्र तिलावत इबादत में, और खिदमत अल्लाह की मश्क के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के अंदर यही बुनियादें जिंदा की। हर कलमा पढ़ने वाला कलमे का और अल्लाह का दाई था, अल्लाह की तरफ हम बुलाने वाले बने, और हर सहाबी
عابد تھا، ان کی زندگی میں عبادت تھی. ہر صحابی اپنے دین کا جاننے والا تھا اور ہر صحابی خادم اور ہر صحابی بلند اخلاق کے مالک تھے. اس لیے ہمارا جو وقت اللہ کے راستے میں نکلے، دعوت اللہ میں لگے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں لگے، اور اسی طرح عبادت میں ہمارا وقت لگے، ذکر تلاوت اس کے اندر ہمارا وقت لگے، اور سیکھنے سکھانے میں لگے. سیکھنے سکھانے میں جیسے میں نے کہا، اپنی نمازوں کو سیکھنا، 24 گھنٹے کے اعمال کو سیکھنا، سنتوں کو سیکھنا، تعلیم کے اوقات میں تعلیم میں اپنا وقت لگانا، یہ ساری چیزوں کو سیکھتے ہوئے جب اپنا وقت گزاریں گے تو یہ چیزیں بھی ہمارے اندر آتی جائے گی اور امت کے اندر بھی یہ چیزیں پھیلتی جائے گی. اور کوشش کریں اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے زمانے میں ہم پیدل چلا کریں. ایسے علاقوں میں جائے جن علاقوں میں جو 5 مسلمانوں کے گھر ہے، کئی 3 گھر ہے، ایسی بستیاں ہے جہاں عام طور سے جماعتیں نہیں جاتی. ہم پیدل وہاں جائیں اور پیدل جا کر کے ایک مسلمان کی ملاقات کریں. ان کی ملاقات کے نتیجے میں دیکھو مسلمان سے جب ملے گا تو دین محفوظ ہو جائے گا، اس کا کلمہ جو ہے اس کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے ہم ایسی بستیوں میں جا کر کے ہم ایک مسلمان کے گھر کو ہم اپنا ٹارگیٹ بنا کر ان کی جو ہے اس کے اوپر محنت کریں اور پیدل چلنے کا اہتمام کریں. اللہ والوں نے پیدل چلنے والی جماعتوں کے پیروں تلے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا ہے. اس لیے ہم پیدل جتنا چلیں گے اللہ کا قہر اللہ کے مہر سے بدل جائے گا. اس کا اہتمام ہر جگہ پر مسجد و جماعت بنانے کا اہتمام، بنی ہوئی ہے تو مضبوط ہو اس کا اہتمام. جتنا ہم ان چیزوں کے اہتمام کرتے ہوئے اس کا کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے سے وہ چیز عطا فرمائیں گے جس کو میں اور آپ تصور نہیں کریں گے. آخری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اپنے مقام پر جو واپس جا رہے ہیں، مقام پر جانے والے بھی یہ نیت ارادے لے کر جائے کہ ہمیں اپنے علاقوں میں جا کر ہمیں دین کی محنت کو جو ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. جو ٹہنی درخت کے ساتھ جڑی رہتی ہے وہ ہری بھری رہتی ہے، اس میں پھول بھی آتے پھل بھی آتے، اور جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے ہوا اس کو اڑا دیتی ہے، زمین اس کو کھا جاتی ہے. ایسے اگر ہم اپنے علاقوں میں اپنی مسجد کے ساتھ، مسجد والے اعمال کے ساتھ جڑ کر اہتمام کریں گے تو جس کے نتیجے میں روز ہمارے اندر ایمان کے اعتبار سے ترقی ہوگی، فکر آخرت کے اعتبار سے ترقی ہوگی، اور اسی طریقے سے آخرت کی تیاری، یہ چیزیں ہمارے اندر بڑھتی جائے گی. اس لیے پورا مجمع یہ طے کرے اپنے مقام پر جانے کے بعد مسجد و جماعت میں بیٹھنا ہے، فکروں میں بیٹھنا ہے، اور اپنی بستی کے 100% مسلمان اور 100% جو ہے گھروں پر محنت کرنا ہے. ایک مسلمان کا ایک گھر کا تعلق مسجد سے اللہ سے ہو جائے، اور اپنی مسجدوں میں تعلیم کے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اپنے ایمان کو پانی دینا، اپنے گھروں میں تعلیم زندہ کر کے اپنے گھروں کی تعلیم کے راستے سے اپنے گھر کے معاشرے کو پاکیزہ بنانا، جس میں عبادت کا ماحول زندہ ہو، ذکر و تلاوت زندہ ہو، اس کا اپنے گھروں میں اہتمام. گشت کے ذریعے سے کوشش کرنا کہ ہماری بستی میں 100% مسلمان دین پر اور دین کی محنت پر آ جائے، اور اسی طریقے اطراف کی بستی کو دوسرے گشت کے ذریعے سے تیار کرنا، اور 3 دن کی جماعتیں بنا کر اطراف کی بستیوں میں اسلام کی محنت کرنا کہ 100% ہمارے اطراف اور پورے جگہ کی جو بستیاں ہیں وہ بستیاں بھی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کی محنت کے ساتھ جینے والی بن جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے. جس علاقے میں اللہ کے دین کی محنت ہوگی وہ علاقے اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اور یہ ساری باتیں اور یہ دین کی محنتیں اور دین کی تدبیریں، کوششیں، یہ سارا کا سارا یہ جسم کی طرح ہے، یہ جسم کی طرح ہے. اس میں جان جو پڑے گی وہ جان رات کے رونے سے پڑے گی، اور رات کی دعا کے ذریعے سے پڑے گی، راتوں کی مناجات کے ذریعے سے پڑے گی، اس میں روح اسی راستے سے پڑے گی. اس لیے دن بھر کی محنت کے بعد راتوں کو جلدی اٹھنے کا اہتمام کرے، اس کے لیے جلدی سو جائے. عشاء کی نماز کے بعد دعوت کی جو ہمارے تقاضے ہیں پورا کرنے کے بعد جلدی سوئے، تاکہ دن جلدی پوری ہو جائے گی تو ہمیں اچھا وقت ملے گا، تو اچھے رات کا قیام کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگنے کا اہتمام کرے. کسی کہنے والے نے کہا ہے عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. اتنے بڑے اللہ والے جو گزرے ہیں
इनको जो कुछ मिला है वो रातों की आवाजारी से मिला है, हमें भी जो कुछ मिलेगा वो इसके रास्ते पे मिलेगा। अल्लाह ने हमको इतना बड़ा काम दिया है वो भी रातों की आवाजारी से मिला है। इसके लिए मेरे बुजुर्गों, ये अल्लाह के रास्ते में जाने वाले भी, अपने मकाम पर जाने वाले भी इसका एहतमाम करे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये ठंडी का जमाना आता था तो कहते थे मुबारक हो सर्दी के जमाने को, मुबारकबाद देते थे, रातें लंबी है, रात का कयाम आसान है, दिन छोटा है, दिन का रोजा रखना आसान है। अभी ठंडी का जमाना है, इसके लिए रातों को उठने का एहतमाम करें। जितना हम अल्लाह से मांगने का एहतमाम करेंगे इतने हमारे हर काम के अंदर जान चढ़ती जाएगी। आसमान से पानी बरसता है, जमीन जिंदा हो जाती है। ऐसे ही दिन भर की मेहनत की रातों को उठकर अल्लाह के सामने आंसू बहाएंगे, अल्लाह ताला हमारे दिलों की जमीन को ये जो है जिंदा कर देंगे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये बात बनी नहीं थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के हाथों पर मुल्क फतह कराई, बल्कि बड़ी बात ये थी कि अल्लाह ताला ने हर सहाबी रसूल को मकाम दुआ मकाम दुआ और फरमाते थे मैं ये चाहता हूँ मैं हर काम करने वाला मेहनत करते करते दुआ के मकाम पर पहुंचे कि दो बोल पर अल्लाह ताला अनहोने से दुनिया की अकलें हैरान हो जाए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। एहतिमाम रातों को उठने का एहतिमाम, और रातों को उठने के लिए हमारे रातों को जल्दी सोना, जितना रातों को जल्दी सोएंगे जल्दी उठ सकेंगे। और यही जो बुनियादी अमाल बताए अल्लाह के रास्ते में निकल करके भी इसको करना है, अपने मकाम पर भी करना है। देखो अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के बंदे होने की वजह से अल्लाह की बंदगी करना है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और आप आखिरी नबी है, तो हमारा अकीदा है खत्म नबूवत का, तो खत्म नबूवत का अमली सबूत आप वाला काम करना है। लोगों के दरमियान में रहना है तो लोगों के दरमियान में रहते हैं एक दूसरे के हक अदा करना है, एक दूसरे की खिदमत करना है, तो और इसके अंदर हमें पावर मिले और इसके अंदर हमें तरगीब मिले और हमारे अंदर कुव्वत पैदा होती रहे। इसके लिए फजाइल की तालीम है कि जब फजाइल की तालीम करेंगे, अल्लाह रसूल की बातें सुनेंगे, तो अल्लाह रसूल की बातें सुनने के नतीजे में हमें अमल का दायरा पैदा होगा, अमल करने का जज्बा पैदा होगा, अमल करने का शौक पैदा होगा। इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ये रातों को अपनी रातें नमाज क़याम से और इसी तरह तिलावत से आबाद रखते थे। रातों का क़याम जिसमें कुरान पाक की तिलावत और ये तिलावत के जरिए से अपनी दिल की अंगेठों को ये हरारत और गर्मी पहुंचाया करते थे। और कुरान करीम उनके लिए रात में जिक्र होता था और दिन में उनके लिए अमल होता था। इसलिए हमारा दिन कैसे गुजरे, फरमाया दावत में, तालीम में, कि घर घर की फर की एक एक को खुशामद करके अल्लाह से जोड़ने की मेहनत करना कि कैसे इनका अल्लाह से ताल्लुक हो जाए। और जो आए हुए हैं जो हमारी जमातों में हैं इनको जो है मालूम करके जो जिस सतह पर है उस सतह पर मेहनत करके उनके अंदर जो है कुछ सिखाने का एहतिमाम, तो दिन इस तरीके से गुजरे और रातों को उठ करके अल्लाह से मांगने का एहतिमाम करना, ताकि हमारे दिन भर की जो मेहनत है उस मेहनत के अंदर जान पड़ जाए। जितना रातों को उठकर अल्लाह से मांगने का एहतिमाम करेंगे इंशाअल्लाह इस रातों से उठने और दुआ की बरकत से और दुआ के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे जो है दिन भर की मेहनतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जान डाल देंगे। इसलिए जो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं वो भी इसका एहतमाम करे, अपने घरों पर जो जा रहे हैं वो भी इन अमाल की पाबंदी करे। जितना इन चीजों की रियायत के साथ हम अपना वक्त गुजारेंगे इंशाअल्लाह रोज हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता जाएगा, रोज अल्लाह से करीब होते जाएंगे और दुनिया अल्लाह ताला बरकत वाली अता फरमाएंगे और आखिरत की तैयारी हमारी होती चली जाएगी और आखिरत हमारी जो है रोज बेहतर से बेहतर होती जाएगी। रोज आखिरत का जज्बा, आखिरत का शौक, आखिरत का फिक्र ये हमारे अंदर पैदा होता चला जाएगा इन चीजों के इन अमाल की पाबंदी के जरिए से।
کریں گے انشاءاللہ. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میں ہم تمام جانے والا مجمع یہ طے کریں کہ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے جا رہے ہیں, اپنے گھروں کو اس لیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں پر اللہ کے راستے میں جانے کی تیاری کریں. ہم اپنے گھروں پر جا کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کریں گے. جتنا ان چیزوں کی ابھی سے نیت کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مقام پر جا کر کے اس کا تیاری کرنا آسان بھی ہوگا. اور اصل اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے پیدا ہی کیا ہے. یہی ہمارا کام ہے کہ بھائی دعوت اور عبادت رہی دنیا کی ضرورت ہے تو دنیا کی ضرورت ہے, بقدر ضرورت ہے, اس میں لگنا ہے, لیکن اس کو کیسے کرنا سنت کے مطابق. جتنا سنت کے مطابق کریں گے تو دنیا کی ضرورتیں بھی ہماری پوری ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ وہ ضرورت کے پورا ہونے کے ساتھ ساتھ میں ہماری آخرت بھی بنتی جائے گی, آخرت بھی بنتی جائے گی. اس لیے یہ فرمایا بسم اللہ کہہ کر کے کھانا شروع کیا تو اور الحمدللہ پر کھانے کو ختم کیا تو تو ایک طرف جو ہے ضرورت بھی پوری ہو گئی اور دوسری طرف گناہوں کی معافی ہو کر آخرت کے بننے کا بھی سامان ہو گیا. تو اس کے لیے اپنی مقام پر جانے کے بعد بھی ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کے کام کاج کو نمبر 2 پر کرنا ہے اور دین کے کام کو نمبر 1 پر کرنا ہے. جس طرح روزے میں کرتے ہیں کہ روزہ ہم کھانا پینا چھوڑ نہیں دیتے بالکل, بلکہ آگے پیچھے کر دیتے. صبح کا کھانا پہلے کھا لیتے ہیں, شام کا کھانا اپنے وقت پر کھاتے ہیں. بس تھوڑے وقت کے لیے چھوڑنے پر یوں فرمایا روزہ میرے لیے ہے, میں روزے کا بدلہ دوں گا, اللہ کہتے ہیں. اور اب بتاؤ دین کی محنت کے لیے اگر ہم نے دنیاوی تقاضوں کو اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کیا تو اس کے نتیجے میں کتنی نمازیں زندہ ہوگی, کتنی جو ہے روزے زندہ ہوں گے, کتنے حج زندہ ہوں گے اور کتنے اعمال زندہ ہوں گے. ان اعمالوں کے زندہ ہونے پر اللہ رب العزت کیا کچھ دیں گے. اس لیے فرمایا کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ان عملوں کا جب بدلہ عطا فرمائیں گے تو بندہ سوچے گا کہ میں نے تو اتنے عمل کیے نہیں, بندہ سوچے گا مجھے اتنے عمل تو کیے نہیں, لیکن وہ دنیا میں جو دین کی محنت کی تھی اس دین کی محنت کے نتیجے میں علاقے کے علاقے جو اس محنت پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جتنے نیک اعمال کیے تھے ان نیک عملوں کا اجر اللہ رب العزت جب عطا فرمائیں گے اس وقت میں آدمی سوچے گا کہ اور میں نے کیا ہوتا. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ کرنے والا بھی پچھتائے گا, نہ کرنے والا بھی پچھتائے گا. نہ کرنے والا تو پچھتائے گا جس کا کوئی پار نہیں ہوگا, اور کرنے والا بھی پچھتائے گا کہ میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا. اس کے لیے بھائی کرنے کا زمانہ ہے اور کرنے کا وقت ہے. تو ہم جتنا اپنے آپ کو عمل میں لگائیں گے انشاءاللہ اس کے راستے سے روز ہماری ترقی ہوتی جائے گی, روز ہماری ترقی ہوتی جائے گی. ہمارے اندر بھی ترقی ہوگی اور باہر بھی ماحول بنتا جائے گا. اس دعوت کا خاصہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اندر یقین بنتا ہے اور باہر کا ماحول بنتا ہے. تو نکلنے کے زمانے میں بھی اس کے ذریعے سے محنت کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر کا یقین بنتا جائے. جن جن علاقوں میں ہم کام کریں اس علاقے کے اندر بھی ماحول بنے, وہاں کے اپنے مقام پر جانے کے بعد یہ مقامی عمل کرنا ہے تاکہ مقامی عمل کے ذریعے سے ہمارے اندر کا یقین بھی بنے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں کا ماحول بھی سازگار بنے. جس طرح آسمان سے پانی برستا ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے اس محنت کا خاصہ ہے کہ جب یہ محنت جہاں کہیں بھی ہوگی اس محنت کے نتیجے میں فرمایا اعمال زندہ ہو جائیں گے, نمازیں زندہ ہوگی, ذکر زندہ ہوگا, تلاوت زندہ ہوگی, اخلاق زندہ ہوں گے, یہ سارے کے سارے اعمال زندہ ہونے شروع ہو جائیں گے. اس کو پانی سے تشبیہ دی کہ پانی کے ذریعے سے جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے ایسی ہماری دلوں کی زمینیں بھی زندہ ہو جائیں گی. دیکھو آج دنیا میں سروے کیا جائے کہ جو جن کی زندگیاں پہلے غفلت میں تھی جب ان کے اوپر محنت سے گزارا گیا اس محنت کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو کیسے بنایا. اس لیے یہ فرمایا کہ اس کام کا اثر جو زیادہ غفلت میں ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ, اسلام کی قدر و منزلت ہو جانے جس کے جاہلیت میں دین سکے. اب بیچارے وہ اندھیرے میں سے آتے ہیں, اب مسجد والے ماحول میں رہتے ہیں تو نور میں آتے ہیں, تو جب جو اندھیرے سے آتا ہے نور میں آتا ہے تو اس کو نور کی قدر ہوتی ہے.
نور کی قدر ہوتی ہے. اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. اپنے مقام پر بھی اس کا اہتمام کرنا ہے. اپنے اوقات کی قدر کرنا ہے. اپنے اوقات کی نگرانی کرنا ہے. اللہ والوں نے کہا ہماری زندگی کا نچوڑ ہے وقت کی قدر کرنا. اللہ والوں میں جو ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی جو کام ہوئے ہیں ان کی زندگیوں کو کام میں لگانے کے نتیجے میں آج بھی دعوت کے اس راستے میں ہم کو اس بات کی ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری اس ترتیب کے راستے سے اپنی عمر میں کام بہت بڑا ہو جائے گا کہ دعوت کو اس کا وقت دیا جائے, عبادت کو اس کا وقت دیا جائے, تعلیم کو اس کا وقت دیا جائے, خدمت کو اس کا وقت دیا جائے. وَآتِي كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. جب اس کو اس کا حق دیا جائے گا تو ہر عمل کا نور اور اسی طریقے سے ہر عمل کی جو ہے ہمارے عمل کے راستے سے ہمارے اندر یہ تربیت ہوگی. اس کے لیے پورا مجمع بیٹھا ہوا یہ طے کرے کہ ہمیں اپنے وقت کو دعوت میں, عبادت میں, ذکر میں اور اسی طریقے سے خدمت میں اور اپنے اعمال کی پابندی کے ساتھ دین میں مخلوق پر محنت کرتے ہوئے, رات میں خالق پر محنت کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے.